नून लीग जैसे भी धांधली करके आई है ना, जितनी भी उसको सीटें मिली हैं वो बल्कि इंडिपेंडेंट दिलवाएं उनको, आप खुद पैसे खर्च के इंडिपेंडेंट होके नून च पड़ जाओ, इनको दे। ये पार्टी 2 साल या बल्कि सिर्फ 1 साल इसको हुकूमत दे दे, ये पार्टी वाइप आउट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, तलफ़्फ़ुज़ और जो मेरे बोलने का तरीका है वो मेरे ख्याल में 30 मिनट में ठीक हो जाएगा। असल में जो हमारा दूसरा पब्लिक सेक्टर टेलीविज़न है उसके ऊपर बैठ बैठ के जो है वो मैं बहुत प्रॉपर हो चुका हूँ, अभी मैं लूज हो रहा हूँ। इजी, आपको स्टूल से कुर्सी पे बिठा दिया, आपकी कमर तो दुआएं दे रही होगी। सर बहुत मज़ा, कमर और बाकी जगहें जो है वो बड़ी खुश है, बड़ी मुस्बत हैं। सर, इलेक्शन करा दिया आपने और ढेर सारी बातें हैं, इसलिए ये वीडियो जो है ये थोड़ी नाज़रीन को जो कहते रहते हैं वो कि यार लंबी वीडियो करें, तो ले जी हम आ गए, हमें मौका चाहिए लंबी वीडियो करने का, जब कोई चीज़ होगी तो लंबी वीडियो करेंगे। तो सर अब तक की सूरत हाल जो है थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम इससे पहले कि आप बात करें, जी सर, चास आई कि नहीं? सर बहुत चाहता है। सर अच्छा ये देखें ना, जो था ना कि ये जो पैटर्न था, जो वर्म था, वो जो ऊपर नीचे हुआ है, मुझे कल हम इकट्ठे बैठे हुए थे जब पहला रिजल्ट अनाउंस हुआ है, और आते गए तो हम वेट कर रहे थे 127 का, हम वेट कर रहे थे 128 का, हम वेट कर रहे थे 130 का और 120 का, और वो तमाम जो रिज़ल्ट्स थे वो आए इंडिपेंडेंट्स की हक़ में। और उसके बाद आप और मैं खुश हुए, फिर हमने एक दूसरे को एक लुक दी और हम दोनों एक दूसरे को नॉट किया कि खलो जाओ, अभी देखो फिर क्या होता है। तो ये सारा कल का मामला था। फ़ोन बंद कर दिए गए थे, इसलिए अगर नाजरीन ज़रा परेशान हो रहे थे कि हम क्यों नहीं आए कल, उसकी वजह ये थी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा हमें भी मसले मसाइल थे, प्लस हम अपनी रिपोर्टिंग और कवरेज कर रहे थे आपके लिए। तो ले जी, अब हम भरे हुए हैं और आ गए हैं। आप शुरू करें सर, मैं फिर आगे ही चलते हैं। सर देखें, मज़ा ही आ गया सर वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 57 अरब के पता नहीं 55 अरब जो लगे हैं इलेक्शंस पे वो ज़ाया हो गए हैं। बिल्कुल नहीं। मतलब वो पूरी दुनिया को, अगर पूरी दुनिया हम पे अगर हंस रही है, अगर स्काई पे, CNN पे अगर इस किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं कि ये फार्सिकल थे इलेक्शंस, तो देखें हमारी बात ही हो रही है ना सर। अगर ये इलेक्शन होते ही ना तो हमारी कोई बात ही ना होती। देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये इलेक्शन मुनक्किद हुए। और इसके अलावा ये आप देखें कि बहुत सरप्राइज मिले हैं। अच्छा, एक तो ये कि जो रिज़ल्ट आया है अब, ठीक है, हतमी जो रिज़ल्ट आया है वो अगर जितना मर्जी आपको लग रहा है कि रिग्ड है, फिर भी है तो सरप्राइज ना। और मैं ये देख, PTI वालों को इस बात पे खुश होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो कि कहाँ बात हो रही थी PMLN की 2/3 मेजॉरिटी की, और कहाँ अब वो खुद ही अपने मुंह से ख्वाहिश कर रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए तो बड़ी बात है। तो ये PTI जीत गई, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। सर PTI ने देखें कल ही शिकस्त जो थी वो उन्होंने कहा था कि उनको दे दी, हमने हरा दी है, वो अलग बात है, उसको तस्लीम नहीं करते वो। देखिए, मैं इसहाक डार साहब मुख्तलिफ TV चैनल्स पे थे, एक तो शो पे मैं बैठा हुआ तो उसमें वो थे, हालांकि मुझे सवाल करने का मौका नहीं मिला, बट उन्होंने तमाम TV चैनल्स पे एक बात की है जो कि उन्होंने कही है कि जी इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनसे हमारा राब्ता हो गया है, हो रहा है। सो अगर तो वाक़तन बात अभी से ये है कि इंडिपेंडेंट्स का आसरा चाहिए आपको, तो इसका मतलब है कि आपके पास किसी किस्म की मेजॉरिटी जो है वो नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर तो आपने एक मीडिया ब्लैकआउट करना, ये मैं नून लीग की हद तक एडवाइस देना चाहता हूँ कि कल सारे दिन मेरे ख्याल में पहला इंटरव्यू नून लीग का किसी सीनियर रहनुमा का जो हमने देखने को मिला है वो थे एहसन इकबाल साहब, जियो के ऊपर मेरे नज़दीक वो पहले आए थे। उससे पहले तक कोई उनसे रब्ता ही नहीं था, और उनका बयान कहा थी कि हमें किसी ने पूछा ही नहीं। भाई ये तो वो, अगर तो आप जीत रहे हैं, अगर तो आप जीत गए हैं, या आपने ECB पे तनकीद करनी है, तो जो चैनल्स कह रहे हैं कि आप हारी जा रहे हैं, आपका तो और बनता है कि आप आगे आके बोलें। आज के दिन को उनके मेरे ख्याल में जाना ही है। और मोबाइल नेटवर्क्स, असल में मोबाइल नेटवर्क्स नहीं थे ना सर, असल में इस वजह से वो रब्ता नहीं कर पाए। ये बाय द वे मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा है।
سر یہ دیکھیں کہ موبائل نیٹ ورکس پچھلے دفعہ الیکشنز میں کیا ہوا تھا, جو آپ کا پولنگ اسٹیشن ہوتا تھا وہاں پہ جیمر لگے ہوتے تھے. تو جیمر کسی ایک جگہ پہ لگے ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے قریب میں موبائل نہیں چلتا تھا. اچھا, اس دفعہ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ نیشن وائڈ موبائل نیٹ ورک ہی بند کرنا پڑ گیا؟ ہسٹورک بندش تھی یہ اس کی. اور میں گور اعجاز صاحب کی پریس کانفرنس میں نے سنی آج, مجھے تھا کہ متوقع تو نہیں تھی کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے, وہ انٹیریئر منسٹر ہے فی الحال کیئر ٹیکر, لیکن انہوں نے اس پہ کافی ڈھیر ساری باتیں ہمیں بتائی کہ دہشت گردی کا بھی کچھ خدشہ تھا, الیکشن ڈے پہ بھی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا, اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے. بالکل ٹھیک ہے سارا, ہم مانتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اگر تو ایسی تھریٹس تھی تو آپ نے بہت ہی اچھا کیا, فون بند کر دیا. لیکن 5 بجے کے بعد میں کہتا ہوں جو احاطے میں تھے لوگ جن کو ووٹ کرنے کی اجازت تھی, وہ 6 بجے تک کلیئر ہو گئے ہوں گے, وہ 7 بجے کلیئر ہو گئے ہوں گے, 9 بجے کلیئر ہو گئے. صبح میرے خیال میں فجر کے بعد فونز جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں. تو اس وقت تک تھریٹ تھی, لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو سرکاری جو لوگ ہیں, ای سی پی کا عملہ ہے, اور جو والنٹیئر کر رہے ہیں پریزائڈنگ افسران, ریٹرننگ افسران اور پولنگ ایجنٹس اور وغیرہ, یہ ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے کہا کہ جسٹ فار گڈ میجر ہم اس چیز کو صبح فجر تک ہی رکھ لیتے ہیں. اور میرے خیال میں اتنی جو گڈ گورننس اور اتنا جو انہوں نے خیال کیا سب کا, تمام ملک کا, سب کا, اس کی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سر یہ بالکل ٹھیک بات ہے. دوسری چیز یہ کہ جس وقت جس لمحے آپ نے موبائل نیٹ ورک بند کیے تھے نا, آپ نے متنازع الیکشن کو بنا دیا تھا. اچھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے مسئلہ ہو رہا تھا کہ آپ کوریج دینے کی اجازت نہیں کر رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا کو, فائنلی آپ نے اجازت دی, وہ لوگ آ گئے, آپ نے پورا ملک کا موبائل نیٹ ورک بند کر دیا. وہ لوگ ہنس رہے ہوں گے اس وقت. سر میں نے کل یہی بات ایک اور جگہ پہ کی تو مجھے ڈانٹ پڑ گئی. تو میں نے یہی کہا کہ اس وقت کچھ اور سب چھوڑ دیں, ریزلٹس وغیرہ پی ٹی آئی نے جیتی ہاری جو, میں کہا ہمارا اس وقت کل کے دن, اور میں سرخرو ہوا اس بات پہ کہ آج یعنی کہ آج صبح جو بھی سرخی ہوگی اس سرخی کے اینڈ میں موبائل نیٹ ورکس کا ذکر جو ہے وہ ہوگا. میں نے کافی اخبارات انٹرنیشنل پڑھے, ان کے اندر یہ تھا کہ جی پاکستان الیکشن کرا لیے لیکن موبائل بند ہے. سر اس کے علاوہ بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو دہشت گردی کا خدشہ روک لیا موبائل بند کر کے. سر میں ایک فیملی کو تو جانتا ہوں جس میں خالہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی اور وہ ایمبولنس کوئی نہیں کال کر سکے, پولیس اسٹیشن میں نہیں تھا ایمبولنس کا کوئی, ایمبولنس کوئی نہیں تھی, ایک 1122 کا اہلکار تھا اور وہ تھوڑی سی ان کی حالت پھر سنبھل گئی, وہ بچت ہو گئی. لیکن آپ کو یہ اگر خبریں آنے کی اجازت ملی کبھی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کل کتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے. وہی بات ہے کہ ویسے تو یہاں پہ پی ایس ایل کے لیے جب رستے بند ہوتے ہیں تو اگلے دن کبھی خبر نہیں آتی, ورنہ کتنی ایمبولنسز پھنستی ہیں اس میں. اور سر دیکھیں نا اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تو تھا 8300 کا. اور لیکن دیکھیں نا یہ ہماری عوام کی بھی عکاسی ہے کہ ہماری سستی کی جو ایک ہم نے قائم کی ہوئی ہے لیول, اس کے اندر آپ پہلے دیکھ لیتے یہ بھی دیے گئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے یہ اور چیز کا بتاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ عوام کی پلس کے ساتھ سنک میں نہیں ہے. ہم ہیں لاسٹ منٹ ٹائپ لوگ کہ جی اب دل کر گیا ووٹ کرنے کا, لو جی 8300 پہ میسج کریں, وہ لوگوں نے نہیں کیے. نہیں سر, لیکن اجازت ہونی چاہیے. بات تو سیدھی سی ہے کہ اگر آپ کی ڈیو ڈیٹ جو لکھی ہوئی ہے بل کے اوپر وہ 24 تاریخ ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ جلدی جمع کرا دیتے ہیں تو ایک اچھے انسان ہوں گے, لیکن پھر 24 تاریخ کو بل لینا چاہیے بینک کو. ہاں, اگر یہاں پہ آخری دن, یہاں تو بتایا ہوتا کہ آخری دن 8300 نہیں چلے گا, اب چلے گا تو چلے گا, چلاؤ. سو یہ تو بہت ایک زیادتی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے, لوگ بڑے اس پہ گھبرا رہے ہیں, یہ تو ہونی تھی. اگر پری پول ریگنگ ہو رہی تھی تو پولنگ ڈے ریگنگ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نہیں ہونی تھی؟ ہونی تھی. پوسٹ پول ریگنگ بھی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ ہو رہی ہے. سو مسئلہ پھر وہی ہے, آپ نے سسٹم کے کپڑے اتار دیے ہیں تو یہ بس جیت ہے, یہ جیت, اس کو سیلیبریٹ کریں, اس کو سیلیبریٹ کریں. اور سر ابھی جب ہم بیٹھے ہیں ابھی دیکھیں آل از ناٹ لاسٹ. آپ دیکھیں کہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی جوڑ توڑ کی گورنمنٹ ہوگی, لیکن اس وقت جو شخص اپنے دونوں بازو یوں کر کے سر پہ رکھ کے ریلیکس بیٹھے وہ آصف علی زرداری صاحب. کیونکہ میرے تو خیال میں 88 کے بعد, بالکل 88 کے بعد پیپلز پارٹی نے سندھ تو سویپ کیا ہی کیا,
نیشنل سطح پہ انہوں نے بہت ساری سیٹیں لی, نہ صرف سیٹیں لی, ان کے جو مارجنز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. اور یہ اس چیز کا ایک بھرپور ثبوت ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی نہ صرف انٹرنس کی ہے, اس نے انٹرنس میں آ کے یوں دروازہ توڑ کے انٹرنس کی ہے, اور ان کی, کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, باقی پارٹیز بھی تسلیم کرتی ہیں ان کے رہنما کہ ان کی الیکشن کیمپین سب سے اچھی تھی. دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا اور پیپلز پارٹی سندھ سویپ کر گئی ہے, اور کہتے ہوتے تھے کہ پی ایم ایل این نے پنجاب کو پیرس بنا دیا ہے, پی ایم ایل این پنجاب میں اڑ گئی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک خدشہ مجھے جو ہے نا وہ آصف علی زرداری والی بات تو آپ نے ٹھیک کر دی ہے کہ وہ ہیں تو اس وقت شارٹس کالنگ والی پوزیشن میں, سٹنگ پریٹی. جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بہت خراب کر دیں گے اگر وہ یہاں پہ پرائم منسٹرشپ لے لیتے ہیں, مطلب اپنے لیے یا بیٹے کے لیے یا پارٹی میں کسی بندے کے لیے. سر اس وقت بہت ضروری چیز ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کو کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ تھوڑا جہا سا لے لو, تھوڑا جہا انتظار کر لو. اس وقت نون کو کہیں بنائیں آپ حکومت. سر میرا جو بل آیا ہے نا گیس کا وہ 10,000 روپے آیا ہے, ہیٹر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چلا, ٹھیک ہے, صرف گیزر اور چولہا. لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے گھر میں صرف چولہا ہے, گیزر بھی نہیں ہے, 5,000 روپے بل آیا ہے. اب ایسا شخص جس کے گھر میں گیزر بھی نہیں ہے اس کی منتھلی سیلری کیا ہوگی؟ 35,000 روپے ہوگی. اس کا 5,000 روپیہ گیس میں چلا گیا, اور ابھی 4 گنا پرائس بڑھانی ہے اس کی, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور کیوں آپ نے اپنے اوپر لینے؟ نون لیگ جیسے بھی دھاندلی کر کے آئی ہے نا, جتنی بھی اس کو سیٹیں ملی ہیں وہ بلکہ انڈیپینڈنٹ دلوائیں ان کو, آپ خود پیسے خرچ کے انڈیپینڈنٹ نون وچ بڑھ جاؤ, ان کو دے. یہ پارٹی 2 سال یا بلکہ صرف 1 سال اس کو حکومت دے دے, یہ پارٹی وائپ آؤٹ ہو جائے گی. اور دیکھیں نا جو آپ کی والی بات ہے, اگر تو وہ سچائی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کتنی کو تگڑی ہوگی. مطلب وہ بندے ہوں گے ہر جگہ سے, ایک تو وہ بندے ہوں گے فرام اے اکانومی پوائنٹ آف ویو کہ تو کچھ کر نہیں پائیں گے, دوسرا بندے ہوں گے فرام اے بل پاسنگ پوائنٹ آف ویو کہ یار وہ جیسے سر میں نے پہلے بات کی تھی, دیکھیں وہ ہمارے ہوش و حواس میں نہیں تھا, جو ہو گیا کل وہ جیسے ہوگا, لیکن بات اتنی سی ہے کہ 8 سے 10 سیٹوں کا مسئلہ ہوگا. لیکن میں پہلے کر رہا تھا کہ جو حکومت بنائیں گے ان کا بھاری ہوگا 8 سیٹوں کا. میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن میں 8, آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں چک کے دے دیں یار 8, تھوڑی دیر یار ادھر بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, ادھر ہی آنا ہے واپس, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, اور پھر آپ سے ہی پاور پوزیشن میں ہے, اور آپ وہ والا سال جو ہے اسی بہانے بھگتا بھی لیں گے, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن سر ایک مسئلہ اور جو جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے عوام کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ کتنی دیر کریں گے ہم, یہ سارے جو چیزیں ہوئی ہیں, جو بھی کل ہوا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کب تک یہ معاملات چلیں گے جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ ان معاملات سے چیز ٹھیک نہیں ہوتی. یہ اگین جو ہم سائیکل کی بات کرتے ہیں, سائیکل چھوٹا ہو رہا ہے, آپ کی میری پریڈکشن ہے کہ سائیکل اگر 3-3.5 سال کا ہے تو وہ اس دفعہ 1.5 سال 2 سال کا ہوگا, نظر آ رہی ہے وہ چیزوں میں ہوتے ہوئے. تو جب جتنا سائیکل چھوٹا ہوتا رہے گا اتنے دوسری طرف مسائل بڑھتے رہیں گے. اگر یہ چیز ریئلائز کر لیں تو کتنا مشکل تھا اس دفعہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ مان جانا. نہیں سر, لیکن وہ آپ دیکھیں وہ تو بڑی اچھی بات تھی کہ کوئی بندہ خود ہی کنسیڈ کر جائے, اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. لیکن آپ نہ دیکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. پچھلے الیکشنز میں 2 گھنٹے کے لیے RTS بیٹھا تھا, اس دفعہ 14-15 گھنٹے کے لیے موبائل نیٹ ورک بند کرنا پڑ گیا. سمجھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ نا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, وہ طاقتیں نہیں رہی. سر RTS بیچارے کے پیچھے میں تھوڑا ایڈ کر دوں, مجھے بڑا غم ہے RTS کے لیے. RTS کا ہوتا ہے کہ وہ 5 سال کھڑا رہتا ہے اور اس کو 1 دن موقع ملتا ہے بیٹھنے کا, وہ بھی اسے چھنا ہے اس دن. مینڈیٹ تو RTS کا بھی چھنا ہے سر اس دفعہ. ایسے RTS کے حکیم کا پتہ کریں. تو بات یہ ہے کہ پھر ایک اور چیز, آپ جو نون لیگ, اچھا نواز شریف کا آپ نے دیکھا ہے 45 کیا ہوتا ہے, فارم 45 دیکھا ہے آپ نے؟ جی سر. اچھا وہ فارم 45 جو ہے نا وہ 47 وہ کیا ہے, وہ بڑی زبردست مسٹری ہے. ایک تو یہ کہ نون لیگیوں نے وہ کیمپین چلانی شروع کی ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو فارم 47 چل رہا ہے وہ فیک ہے. وہ فیک نہیں ہے. وہ مجھے کیسے پتہ ہے کہ فیک نہیں ہے؟ وہ آ گیا آن لائن, میں نے ٹی وی شو پہ وہ ویسے ہی پڑھ دیا, ادھر بھی یہی بات ہوئی کہ فیک ہے, اوریجنل ہے, کیا ہے. جو ریپرزینٹیو ادھر رپورٹر
کھڑا ہوا تھا نا الیکشن کمیشن پہ کے دفتر میں, جو وہاں سے الیکشن کمیشن سے کاغذ لے کے پڑھ رہا تھا, اس کو ہم نے پوچھا کہ یار یہ جو ہے یہ فیک ہے کہ صحیح ہے. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یا آن لائن کیا چل رہا ہے, لیکن جو آپ نے 2 باتیں کی, یہ میرے ہاتھ میں ہے جو الیکشن کمیشن نے مجھے دی, جو آپ نے 2 باتیں کی ہیں کہ 14 بندے ایسے ہیں جن کو 1 ووٹ بھی نہیں پڑا, جس میں JUIF بھی شامل ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ اور ایلیجبل ووٹ ان کا بھی فرق آ رہا ہے, یہ دونوں اس میں بھی ہیں. سو وہ جینون تھا. اچھا وہ 60,000 یا 50,000 کی لیڈ سے نواز شریف صاحب جیتے ہیں. یہ اتنی بڑی لیڈ ہے کہ شاید یہ دھاندلی نہیں ہوئی یا ہوئی بھی ہے, مطلب اگر یہ دھاندلی تو ہوئی ہے لیکن وہ دھاندلی آپ نکال بھی دیں تو یہاں سے شاید نواز شریف نہیں جیتنا تھا. ٹھیک ہے, مارجن بہت بڑا ہے. یہ جو اتنی عجیب سی غلطیاں ہوئی ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں؟ میرا اندازہ ہے کہ جس کو بھی کہا ہے نا مسالہ ڈالنے کے لیے, وہ مسالہ ڈالنے والا بھی آرڈر فالو کر رہا تھا لیکن وہ سپورٹر PTI یا کسی اور پارٹی کا تھا. ہاتھ کھلا رکھا ذرا, اس نے ہاتھ رکھا کھلا صرف اس لیے کہ یہ لافنگ سٹاک بنے, یہ حلقہ کھلے. اچھا اب ہوگا کیا, شور مچے گا, یہ حلقہ کھلوایا جائے گا چاہے نواز شریف صاحب ہی ونر ثابت ہوں. یار آپ یہ دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ اپنی کانسٹیچوئنسی پہ حلقہ کھلوا لے کیونکہ اتنی عجیب سی چیزیں کاغذ پہ لکھی ہوں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل جب 188 سے رخصت ہوئی ہے نون لیگ کا عملہ تو انہوں نے جو فون شون کیے, ہم نے بھی دیکھا فون شون گھوم رہے تھے, اس پہ انہوں نے کچھ شکایتیں کی ہوں گی, جو بھی کہا, اگلے جو فون پہ انہوں نے کہا 1 منٹ کھلو جاؤ اسی طرح دس دیں ہمیں. اچھا یہ تو چلے ٹھیک ہے بات, لیکن سر 130 بھی اتنا مجھے عجیب سا نہیں لگا. یہ 130 کی بات مجھے 130 مجھے اتنا عجیب نہیں لگا جتنا مجھے مقابلہ اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ کا لگا. دیکھیں آپ کو میں بتا دوں ویسے آڈینس کو یہاں پہ, کل کے دن جی آپ کی میں بار بار ذکر کروں یار وہ سلمان اکرم راجہ کا رزلٹ نہیں آ رہا, تو علی نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی, وہ تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے, وہ تو بورنگ حلقہ ہے, لیکن اگر اس میں اپسیٹ ہو گیا اور اون چودھری جیت گیا تو میں آپ کو آپ کے ریسٹورنٹ جو بھی چوائس کا ریسٹورنٹ ہوگا وہاں کھانا کھلاؤں گا. تو یہ آڈینس کی طرف سے ہے کہ آپ بتا دیں کہاں آپ چاہتے ہیں میں کھانا کھاؤں علی سے, تو آپ ہی بتا دیں. لیکن سر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے الٹا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں تو دیکھیں ہم نے وزٹ بھی کیے پولنگ اسٹیشنز, اس حلقے میں ہم پھرے بھی, اور وہاں ہم نے دیکھا کہ سر دور دور تک اون چودھری کا کچھ سین ہی نہیں تھا. البتہ انہوں نے آ جا کے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ یار یہ تو میرا گاڑ ہے, یہاں سے تو میں پیدا بھی یہاں ہوا تھا, بڑا بھی یہاں ہوا تھا, یہاں میرے لوگ ہیں, یہاں سارا میرا ووٹ ہے, اور میاں صاحب نے چونکہ سپورٹ کر دیا مجھے یہاں سے تو میں نے جیتنا, تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ بات اصل میں نے کہا تھا اگر یہاں مسئلہ ہو گیا نا تو پھر میں اس چیز کو مانوں گا کہ کوئی ٹینشن والی بات ہے. اب ٹینشن والی بات ہے, دیکھیں وہ تو سلمان اکرم راجہ بھی کبھی تو وہی حلقہ ہے, وہ بھی تو وہیں پلا بڑا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ PTI کے ٹکٹ پہ تھا اور وہیں کا کینڈیڈیٹ. یہ تو نون لیگ کے ٹکٹ پہ بھی نہیں تھے, مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ سپورٹ نواز شریف صاحب کر رہے تھے, لیکن یہ تو ٹکٹ بھی ان کا نہیں تھا. سر یہ تو بالکل وہ والی خبر تھی کہ جیسے آپ کسی دن سنیں کہ بھٹوز لڑکانہ سے ہار گئے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو شفقت محمود جیسا آدمی اس جگہ پہ PTI نے 2 دفعہ نکالا ہے یہ کمفرٹبلی ہلکا. اور دیکھیں مجھے یہ بتائیں, ایک مانجا ہوا سیزنڈ پولیٹیشین ان دا فارم آف خواجہ سعد رفیق لطیف کھوسا صاحب سے اگر اپنے حلقے میں ہار سکتا ہے جہاں سے خواجہ سعد رفیق تقریباً ہمیشہ سیٹ نکالتا ہے, اور وہیں پہ مطلب اس کے برعکس ایک ہی طرح کی جینٹری والے حلقے کے اندر جو ہے اون چودھری کیسے آ گیا, مطلب سعد رفیق جو ہے وہ ہار رہا ہے لطیف کھوسا سے جس کا پہلا الیکشن ہے. سلمان اکرم راجہ تو بہت بڑی چیز ہے. سر دیکھیں اگین وہی والی بات ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ جو نون لیگ کے پیٹ صحافی بھی ہیں نا, وہ بھی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر پہ بول پڑے ہیں کہ یار مسالہ بہت زیادہ ہو گیا. وہ پیٹ صحافی سے چھوڑ دیں, محمد زبیر عمر نے ٹویٹ کی ہے کہ حقیقت ہے, کہتے ہیں یہ تو آپ نے چھین لیا اس کو. میں ٹویٹ ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, اس نے اینڈ میں جا کے لکھ دیا کہ نون لیگ نے ٹوٹلی اپنے آپ کو تباہ کر لی. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سر یہ خوش قسمتی ہو گئی ہے. دیکھیں PTI جیسے جا رہی تھی یہ جانے دیتے, ٹھیک ہے, وہ سنگل میجورٹی بن جاتی. اس کے بعد کیا ہوتا, وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ عمران خان کو نکلوا لینا تھا, لیکن پھر حکومت بنانی پڑنی تھی. حکومت بنانی پڑنی تھی تو پھر مختلف فیصلے لینے پڑنے تھے. پھر
سر یہ ایک ٹائم آیا ہے آپ کے پاس کہ آپ مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا کہ ہر 2 پارٹی سسٹم چلتا ہے نا ہر جگہ. اب یہاں پہ پاکستان میں 3 پارٹی سسٹم ہو گیا ہے. یہ وہ مومنٹ ہے, اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے تو شاید واپس 2 پارٹی سسٹم ہو جائے. اور سر دوسرا ابھی دیکھیں نا سب کہہ رہے ہیں کہ مطلب نون لیگ کے کارکن جی غالباً نواز شریف صاحب نے ابھی اپنی اسپیچ دینی ہے. ابھی سر یہ اسپیچ کل ہونی تھی, یہ اسپیچ کل ہونی تھی, پھر اسٹیج لگ گیا تھا 188 میں وہاں سے چلے گئے تھے. میاں صاحب ناراض ہو گئے. اچھا پھر ناراض ہوئے. اچھا آج پھر ناراضگی ہوئی. مریم اورنگزیب نے کہا کہ جی 5 بجے یہ 9 تاریخ کو میاں صاحب جو ہیں قوم سے خطاب کریں گے, اپنی پریس کانفرنس کریں گے. نہیں ہوئی. اب جب تک ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ شو تب تک بھی نہیں ہوئی, اور اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک گیم نہیں بنی. اور سر دوسری بات, اگر فرض کریں نون لیگ جو ہے وہ کچھ سیٹیں نیشنل میں لے جاتی ہے ایٹ پار ود انڈیپینڈنٹ, اور ان کو پیپلز پارٹی سے ملنا پڑتا ہے, تو سب سے بڑا مسئلہ تو آگے یہ ہے کہ پرائم منسٹر کون بنے گا. سر یہ ڈبیٹ جو ہے یہ بڑی سنجیدہ ڈبیٹ ہے کہ آپ کا اس وقت مجھے لگ رہا ہے یہ ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کے اندر آپ بیٹھے ہیں سکون سے. یار پرائم منسٹر تو بتا دو کون ہے جس نے اپنی پر کیبنٹ بنانی ہے, وہ کوئی کلیئرٹی نہیں آئے گی اس کے اندر. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں فرنٹ رنر, میری پریڈکشن فرنٹ رنر پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف. وہ بالکل ٹھیک ہے. بس اس وقت نا پیپل پارٹی کو کوئی پیغام پہنچائے کہ ہر اڑدا نہیں پڑنا, لیٹ دس ون گو. کدی کدی بال جو ہے نا لیو بھی کر دینی چاہیے. اچھا یہ نا سیاستدان ہمارے نا 2 نتیجوں پہ پہنچے ہوئے ہیں, جن میں سے ایک کی تو کافی سینس بنتی ہے میری نظر میں بھی, دوسرا مجھے سمجھ نہیں آتا. اگین وہ دے نو بیٹر, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین, لیکن وہ ایک تو یہ ہے کہ جی جب الیکشن ہو رہا ہو نا, وہ کسی بھی قسم کا ہو رہا ہو, آپ نے اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا, آپ نے وہ لڑنا ہے جیسے بھی حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے ریگنگ ہونی ہے, یہ ایک نتیجہ ہے جس پہ پولیٹیشین ہمارے پہنچے ہیں, یہ مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر پاور مل رہی ہے نا تو پکڑنی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے یہاں پہ کہ کئی دفعہ پاور کو کہنا چاہیے کہ جاؤ تسی کر لو پائن, میں 2 سال بعد آ جاؤں گا. اور دیکھیں نا دونوں پارٹیز جو آپ کہہ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں اگر تو وہ اتحاد کر کے اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں تو دونوں کے پاس ایک ایک صوبہ ہے. کے پی میں پی ٹی آئی سویپ کر گئی اور سندھ میں پیپلز پارٹی سویپ کر گئی ہے, اور پنجاب کے اندر بھی پھر آپ پنجاب اسمبلی میں بھی اسی قسم کی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں. ناٹ پیپلز پارٹی بٹ پی ٹی آئی تو کر سکتی. جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو پنجاب کس کو ملے گا یہ والا رول ہے, اور اس میں ظاہر ہے لیڈ تو پی ایم ایل این ہی کر رہی ہوگی. سو بات وہی ہے کہ پی ایم ایل این کی اس وقت صرف ایک خواہش ہوگی کہ پنجاب ہم لے لیں اور سینٹر کوئی اور لے لے, وہ کھائے گالیاں, اور ہم کریں پنجاب میں کام, اور ہمیں اتنی دیر میں بریدنگ سپیس ملے گی, اور ہم دوبارہ سے واپس آ جائیں گے. سو یہ اس کو جو ہے نا اوائڈ کرنا ہے. مطلب اس وقت نا یہ جو نیشنل اسمبلی ہے یہ ایک تتا آلو ہے کہ وہ کیچ کرا رہے ہیں آپ. سر لیکن چلیں یہ تو سب اچھا پیپلز پارٹی کی ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن میں میری رپورٹ کے مطابق اب اس سے ایک شاخ جو ہے وہ نکل سکتی ہے کہ باپ بیٹے کے اندر تھوڑا سا ایک ڈس ایگریمنٹ ہے اس چیز کے اوپر. دیکھیں نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں سٹنگ پریٹی کہ زرداری صاحب شاید چاہیں, بڑے زرداری صاحب شاید چاہیں کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد ہو جائے اور چلیں ہم سکون سے جو پہلے کر رہے تھے وہ بھی کر لیں, گیون کہ ہمیں تمام عہدے جو ہیں بڑے سب سے بڑے عہدے ہمارے بندوں کو ملیں. اس کے علاوہ لیکن بلاول جو ہیں ان کا ایک سافٹ کارنر ہے وتھ پی ٹی آئی, اور اس میں پی ٹی آئی نے بھی تھوڑی سی لچک دکھائی ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ برسٹر گور نے کہا کہ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. یہ کل کی بات تھی, آج سچویشن چینج ہو چکی ہے. سو اگر تو دیکھیں نا یہ ہمیں پیپلز پارٹی کا فیوچر جو ہے یہ پتہ چلنے لگا ہے آج کچھ چند گھنٹوں میں یا اگلے دنوں میں, کل پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی لین کس طرف کر رہی ہے, کہ وہ اپنا پی ڈی ایم والا سیاسی اتحاد جو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں اور ایک نئی طرف جا رہے ہیں, یا پھر مور آف دا سیم ہے. دیکھیے بات وہی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے نا اس کو تو ابھی ایک چیلنج تو اس کا سامنے ہے نا کہ پارٹی میں کیسے واپس جانا. ٹھیک ہے, اچھا وہ جب نہیں ہوں, اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر سیٹیں کیسی ملیں گی ریزرو وغیرہ, پھر سینیٹر کیسے ملیں گے, یہ سارا ایک چیلنج ہے. اس کو ہم کسی لیگل اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اچھا جہاں ہم بات پیچھے بھی وہ کر رہے تھے نا کہ نون لیگ یہ وہ موقع ہے میک اور بریک, نون لیگ اگر دوسری پارٹیاں چاہیں تو وائپ آؤٹ کر سکتی ہیں ان کو. اگین پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ختم نہیں ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ کوشش کی گئی ختم کرنے کی, وہ موجود ہے. اس کے بعد پی ایم ایل این کو وہ بھی ابھی تک تو موجود ہے. پی ٹی آئی پہ اس وقت چل رہی ہے اور آپ کے سامنے کوششیں پوری ہو رہی ہیں. لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ تو آنی چاہیے کہ اگر تو بریدنگ سپیس مل گئی پی ایم ایل این کو تو وہ ظاہر ہے واپس آئے گی. بریدنگ سپیس کیسے ملے گی؟ ایسے ہی ملے گی کہ صوبہ ان کے پاس ہو اور فیڈرل ان کے پاس نہ ہو. کوئی ایک پارٹی گالیاں کھائے اور اس کے بعد
یہ واپس آ جائیں. لیکن اگر ان کو یہ بریدنگ اسپیس نہ دی جائے, ان کو انسسٹ کیا جائے کہ وہ بنائیں, تو ایک تو یہ ڈینٹ ڈالے گا پی ایم ایل این میں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ والا اگر ڈینٹ ڈال گیا ایک دفعہ, تو پھر فیوچر میں ہمیں پی ٹی آئی زیادہ طاقتور نظر آ رہی ہے, پی ایم ایل این نہیں نظر آ رہی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اب یہ جتنی سیٹیں نکال گئے ہیں نا, ظاہر ہے اس وقت وہ حالات نہیں ہیں, اس وقت ابھی نا بہت سختی کے دن ہیں. لیکن تھوڑا سا ابھی آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے, جو بھی سینٹر میں آئے گا جب وہ گالیاں کھانی شروع کرے گا, اس کے بعد حالات بدلیں گے, جذبات بدلیں گے, تو پھر وہ ایک تو یہ کہ نو کانفیڈنس کبھی بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تو پھر خان صاحب کمانڈنگ پوزیشن میں ہے نا کہ جی میرے ساتھ وہ جو پہلے انہوں نے کیا تھا, جس پہ خیر بہت مار پڑی بیچاروں کو, تھی تو کانسٹیٹیوشنل, لیکن اسٹیٹ ناراض ہو گئی کہ جی میرے سارے استعفے دیں, دوبارہ الیکشن ہوں گے. تھریٹ تو ہے نا, وہ تھریٹ تو ہے سر. اور دیکھیں اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو اب پاکستان کی حد تک اگر بات کر لیں, اگر تو ہم نے اس چیز کو آگے لے کے جانا تھا اور اس کو پراپر طریقے سے آگے لے کے جانا تھا, تو بہت ضروری تھا کہ کسی کو دے دیتے ساتھ ایک سریہ ٹائپ چیز دے دیتے کہ یار میجورٹی میں آ کے کر لو. یہ سرپرائز ایلیمنٹ وہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, نمبر 1. اب جب کولیشن کسی کے ساتھ بنے گی تو مجھے بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو فیور دینی پڑے گی, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو وزارتیں دینی پڑیں گی. سو اس کو میں نیا ٹائٹل دے رہا ہوں آپ کے شو کے توسط سے, یہ پی ڈی ایم 2.0 بننی جا رہی ہے. اور پی ڈی ایم 1 جو تھی اس نے خاصی کچے ماری تھی, تو پی ڈی ایم 2 جو ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر لیں گے؟ بالکل, یہ جو ہے نا ظاہر ہے کوشش تو میرے خیال میں کی گئی سمپل میجورٹی کی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, کوشش ناکام رہی, کوشش ناکام گئی. لوگوں نے جذبات بدل دیے, حالات بدل دیے, سب کچھ بدل دیے, اور مزہ ہی آ گیا. ہاں, اور آخری میں اگر چیز کرتا ہوں جس سے مجھے کافی زیادہ خوفزدہ ہوں میں, وہ یہ ہے کہ آج میں نے فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ادر انفارچونیٹلی میں جب بھی کوئی چینل دیکھ رہا تھا تو اس میں ساگدار صاحب آ جاتے تھے انٹرویو دینے کے لیے. میں نے جو انٹرویو دیکھا ان کے, ان سے سب جو تمام صحافی بیٹھے ہوئے, انہوں نے سوال پوچھا ان سے کہ جی آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. وہ اپنے آپ کو ابھی بھی فائنانس منسٹر دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے, اور اگر تو اس قسم کی چیز ہونے لگی ہے تو بڑا مسئلہ ہوگا. صرف پاکستان کو تو ڈرنا چاہیے, لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کا مکوٹ اپنے کی بیسٹ چیز یہی ہے کہ فائنانس منسٹر ساگدار صاحب آ جائیں, بلکہ ان کو پرائم منسٹر بنا دیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دفعہ الیکشنز کا انچارج نون لیگ کا وہ تھے ساگدار, یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, اور یہ اگین پیپلز پارٹی کو میں نے اس شو پہ 3 دفعہ مشورہ دے دیا ہے, میں پی ٹی آئی کو بھی سیم مشورہ دے رہا ہوں. پی ٹی آئی والو, حکومت مل بھی رہی ہو نا سینٹر میں, نہیں لینی, لیو کر دو یہ والی کو, جو نون نہیں کرے گا میاں صاحب کریں گے. سر لیکن چلیں اب اس چیز کو تو ہم دیکھیں گے آنے والے چند گھنٹوں میں یا دنوں میں, سمجھ آ جائے گی کیبنٹ کس قسم کی بن رہی ہے, پرائم منسٹر کون بن رہا ہے. ظاہر ہے آپ اور میں اس کے اوپر اپنا ٹیک لیں گے, لیکن فور ناؤ جیسے ہم نے شو شروع کیا اسی سے ختم کرتے ہیں کہ مزہ آ گیا, مزہ آ گیا, مزہ ہے. اور ابھی تو جہانگیر ترین کا جہاز بھی اڑنا ہے. ناظرین اسی پوائنٹ پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.